बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सुना है कि सज्जाद का लश्कर इतना बड़ा है कि यमामा की वो ईंट से ईंट बजा देगा। और ये भी सुना है, एक और ने कहा, वो कत्लो गारत करके और लूट मार करके आगे चली जाती है। इससे वही महफूज रहता है जो इसकी नबूवत को तस्लीम कर लेता है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मसलिमा ने पूछा, क्या तुम ये मशवरा देना चाहते हो कि मैं अपनी नबूवत से दस्तबरदार हो जाऊं, इसकी नबूवत को तस्लीम कर लूं? नहीं, अल्लाह के रसूल, इसे जवाब मिला, हमारा मतलब एहतियात है, वो कोई अपना हाथ ना दिखा दे। मुस्लिमा ने कहका लगाया और कहा, तुम शायद मेरी सूरत देखकर मशवरा दे रहे हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसी औरत दिखा सकते हो जो मेरे पास आई हो और मेरी गुरविदा ना हो गई हो? सजा को आने दो, वो आएगी जाएगी नहीं, और वो ज़िंदा भी रहेगी। वो आ गई और वो लश्कर के बगैर आई। ये मामा के लोगों ने इसे देखा और आवाज़ सुनाई दी। इतनी खूबसूरत और तरखदार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगर नबूवत हुस्न पर मिलती है तो इस औरत को नबूवत मिल सकती है। इसके साथ 40 मुहाफिज थे जो अला नस्र के घोड़ों पर सवार थे। एक से एक खूबसूरत जवान था। कमर से तलवारें लटक रही थी और इनके हाथों में बर्छियाँ थीं। सजा जब किले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। इसे देखकर भी किसी ने दरवाज़ा ना खोला। क्या ऐसा आदमी खुदा का रसूल हो सकता है जो मेहमान को बुलाकर दरवाज़ा बंद रखता है? सजा ने बुलंद आवाज़ से कहा, क्या वो नहीं जानता कि वो इस औरत की तौहीन कर रहा है जिसे खुदा ने नबूवत अता की है? मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किले के ऊपर से आवाज़ आई, तुम पर सलामती हो। हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहें और मेहमान अंदर आ जाएं। दरवाज़ा खोल दो, सजा ने दलेरी से कहा और अपने मुहाफिज से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ। लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे इतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने तक मैं वापस ना आई तो इस किले को मलबे का ढेर बना देना। सजा ने कहा, और शहर के एक बच्चे को भी जिंदा ना छोड़ना। मेरी लाश को मुस्लिमा और इसके ख़ानदान के खून से नहला कर यहीं दफन कर देना। लेकिन मुझे यकीन है कि वो किले से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाज़ा खुल गया, मगर इसके मुस्तकबाल के लिए मुस्लिमा मौजूद नहीं था। इसके हुक्म पर दरवाजे पर खड़े 2 घुड़सवार इसे किले के सहन में ले गए, जहाँ एक चौकोर खैमा नस्ब था। इसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। सजा को खैमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने इसे मसहूर कर दिया, मगर मसलिमा वहाँ नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मसलिमा खैमे में दाखिल हुआ। सजा ने इसे देखा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्खर था। सजा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाज़ो नादिर ही कभी नज़र आता था। क्या तुमने नबूवत का दावा किया है? सजा ने इसे तंज़िया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है, मुस्लिमा ने सजा की आंखों में आंखें डालकर कहा। यह सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, लेकिन इसने अपनी रसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए हैं कि कबीला कुरैश की तादाद और ताकत ज़्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुस्लिमा ने सजा की आंखों में आंखें डाल दी। इसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसा बाद सजा ने किसी मौके पर कहा था कि इसने इतनी छोटी छोटी आंखें और मेरी आंखों में डालनी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठगना सा ये बदसूरत आदमी पुरस्कार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ और वक्त गुजारा तो इस एहसास से मुझे बेबस कर दिया कि मैं इसके वजूद में समा जाऊंगी और मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। सजा ने कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? मुस्लिमा ने अपने अंदाज से कहा, शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तनहा नहीं, मुझे खुदा ने बताया है। इसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले। वो एक ज़िंदा वजूद से ज़िंदा वजूद पैदा करता है। पेट से अंतड़ियों से खुदा ने मुझे बनाया है कि औरत मानंद ज़र्फ़ की है जिसमें कुछ डाल कर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ़ बेकार है। सजा मशहूर होती चली गई। मसलिमा शायरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। सजा ने महसूस ही ना किया कि मसलिमा इसके जज्बात को मुश्तल कर रहा है, और वो ये भी महसूस ना कर सकी कि सूरज गुरूब हो चुका है।
مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی۔ مسلمہ نے کہا، اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن میں رات میں ہو، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے اور دن اپنا سورج رات کی تاریکی گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمہ، شجاع نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دولہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ شجاع کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلد بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو جنم دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متکہ اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر نے آخر یہ فیصلہ عمر اور ابو عبیدہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ عام مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر نے فیصلہ ابو بکر کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر نے آگے بڑھ کر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت دیا تو لوگوں، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا حکم یہ دیکھ کر اسامہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت شروع کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ نے جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔
ابو بکر کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیر کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے والد زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اس میں لڑکپن میں ہی اس عسکری صلاحیت اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ بچے تھے اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ رستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر اور عمر جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سخت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے ساتھ مشکیزیں ڈالے گئے۔ اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نکاحت زیادہ تھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری سے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا۔ لیکن جرف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ میں نوجوانی میں ہی بزرگی جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاحت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ پا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے۔ ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر لے کر لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اسامہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاء اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔
لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہی ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اس اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کے بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرأت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرأت نہیں کروں گا۔ عمر نے کہا، مجھ میں اتنی جرأت نہیں، میری سن ابن خطاب، ابو بکر نے کہا۔ اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے اوپر ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو وہ نقصان ہوگے۔ ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ توڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر کو اس استدلال کے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ تعظیم و تکریم کے قابل ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں عمر کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ نے عمر کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ نے لشکر کو روک دیا۔ ابو بکر نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کے لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ مڑھا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر مدینہ سے روانگی کی تاریخ 26 جون 232 یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔
اس تقسیم میں ابو بکر نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار دو مرتد تھے، ایک طلیحہ اور دوسرا مسلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے 1000 پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید کو ابو بکر نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کرے اور اس سے فارغ ہو کر بطح کا رخ کرے، جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔